जिस तरह यूट्यूब, टिकटॉक और फेसबुक अकाउंट ना चलने पे उसमें क्रिएट ए न्यू अकाउंट का ऑप्शन होता है। काश के इंसान की ज़िंदगी में भी क्रिएट ए न्यू अकाउंट का ऑप्शन होता तो यकीन माने यूके में रहने वाले तमाम पाकिस्तानी अपनी इस क्रिएट ए न्यू अकाउंट की ऑप्शन में जाके ना अपने उस अकाउंट में ये ऑप्शन लाजमी तौर पे एंटर करते कि वो कभी भी यहाँ पे यूके ना आते। अब जी आप लोग कहेंगे कि अगर यूके में आने वाले पाकिस्तानी इतने ज़्यादा तंग हैं और मतलब इतनी परेशानियों और मुसीबतों में से गुज़र रहे हैं तो फिर वो यूके जाते ही क्यों हैं? अगर यूके चले गए हैं तो फिर वो वापस क्यों नहीं आते? आज आपके साथ मैं एक ऐसी रियल दास्तान शेयर करने जा रही हूँ जिसकी वजह से आप लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे यूके में रहने वाले लोग जो हैं वो पाकिस्तान वापस क्यों नहीं जाते हैं, वापसी के रास्ते उनके ऊपर क्यों बंद हो जाते हैं और वापसी के रास्तों के ऊपर चलना उनके लिए इतना ज़्यादा मुश्किल और नामुमकिन क्यों होता है। क्योंकि पाकिस्तान में ही रहने वाले लोग जो होते हैं ना, वो जो उनके अपने पाकिस्तानी होते हैं, उनके खून के रिश्ते होते हैं या इर्द गिर्द के जो दूसरे लोग होते हैं, वो ही उन रास्तों को ना बंद कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं। और जी आज की इस वीडियो में मैं जो शेयरिंग करने जा रही हूँ ना, ये एक बहुत ही दिलखराश वाक़या है जो कि यहाँ पे यूके में रहने वाले एक पाकिस्तानी के साथ पेश आया। यूके की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। यहाँ पे हम पाकिस्तानियों के लिए जो लाइफ है ना वो गुजारना बड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है और यहाँ पे रहते हुए गुजारा करना और भी ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि ये यहाँ का जो लाइफस्टाइल है ना वो हम पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं होता। ऐसी सारी बातें सुनने के बाद ना बहुत सारे लोग मुझे ये क्वेश्चन करते हैं कि अगर यहाँ की ज़िंदगी इतनी ज़्यादा मुश्किल है तो आप लोग वापस क्यों नहीं चले जाते। मतलब ये बैठे भी यहीं पे रहना है और कहना है कि यहाँ की ज़िंदगी भी मुश्किल है और वापसी का रास्ता जो है उसे भी नहीं आप लोग अपनाते हैं। तो ये जो आज का एक वाक़या है ना, इससे बहुत सारे लोगों को उनके क्वेश्चंस का जवाब मिल जाएगा कि भई वापसी का रास्ता यहाँ पे यूके में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए इतना मुश्किल क्यों होता है। जी, तो 80 साला हाजी अलियास यहाँ पे यूके में उसने अपनी सारी ज़िंदगी गुज़ारी और उसके बच्चे जो थे वो भी यहाँ पे ग्रोन अप हुए और उसके बाद आगे उसके बच्चों के भी बच्चे, यानी कि अब वो पोते-पोतियों वाला हो चुका था और अपनी ज़िंदगी यहाँ पे ना उसकी बड़ी हँसी-खुशी गुज़र रही थी। मैनचेस्टर में वो लोग, ये फ़ैमिली जो थी ना वो मुकीम थी। अब जी यहाँ पे जितने भी लोग ना, जितने भी पाकिस्तानी यूके में रहते हैं तो उनकी ना मोस्टली क्या होता है कि वो अपने बच्चों को ना दास्तानें सुनाते हैं, अपनी कहानियाँ सुनाते हैं उस टाइम पीरियड की जो कि उन्होंने पाकिस्तान में ना अपनी ज़िंदगी के बड़े अच्छे दिन वहाँ पे पाकिस्तान में गुजारे होते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, और वो उन चीज़ों को याद करते हैं। और असल में मकसद क्या होता है कि हम अपने बच्चों को ना ये चीज़ बावर करवाने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में हम लोग बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारा करते थे और मतलब कि हमारे बच्चे जो है ना वो पाकिस्तान की ज़िंदगी को एडमायर करना शुरू कर दें। अब जी यही सब कुछ जो था ना वो हाजी अलियास अपने बच्चों को भी जो था वो पाकिस्तान के किस्से कहानियाँ अपने सुनाया करता था, अपने दोस्तों के साथ गुजारा हुआ अच्छा टाइम, अपनी फैमिली के साथ गुजारा हुआ टाइम, और इसी तरह से अपने आगे पोते और पोतियों को भी जो था ना ये किस्से कहानियाँ सुनाया करता था। अब बच्चे जो है ना वो तो बच्चे होते हैं, वो इन चीज़ों को फैंटेसाइज करना शुरू कर देते हैं और ये कि भी हम जाके देखेंगे कि भी पाकिस्तान की ज़िंदगी आखिर है क्या। अब यही कुछ ना भी उसके बच्चों और आगे पोते पोतियों ने भी डिमांड की कि भी हमें भी दिखाया जाए आखिर पाकिस्तान है क्या चीज़, और अंदर से हम लोगों की भी, यानी कि जितने भी लोग यहाँ पे पाकिस्तानी हैं उनकी भी ये ख्वाहिश होती है कि अपने बच्चों को हम बार बार ला के ना इन चीज़ों को दिखाएं और उनके दिलों में जो है ना वो पाकिस्तान के लिए मोहब्बत पैदा करें। अब जी हाजी अलियास अपने 3 बेटों और पोते के साथ, यानी कि अपनी फैमिली को लेके पाकिस्तान पहुंच गए, उनको पाकिस्तान दिखाने के लिए और वो सब कुछ दिखाने के लिए जहाँ पे कि उसने अपनी ज़िंदगी का टाइम गुजारा था। ज़िला अटक के करीब ना एक इलाका है, यानी कि एक छोटा सा गांव है कांगू, वहाँ के ये लोग मुकीम थे और यहाँ पे यूके में जो था ना ये फैमिली मैनचेस्टर में रह रही थी। अब मैनचेस्टर से ये लोग चले गए जी वहाँ पे कांगू में, एक छोटा सा कस्बा है, और वहाँ पे जाके ना मतलब हाजी अलियास ने पहला दिन तो बड़ी हंसी खुशी गुजारा और ये था कि भाई मतलब यहाँ से जाते साथ ही लोगों का मोस्टली क्या होता है कि वो रेस्ट करते हैं क्योंकि इतने लंबे सफ़र से गए होते हैं, और दूसरा ये होता है कि भाई एयर जेट लॉक हो जाता है और जिसकी वजह से क्या है कि भाई अभी समझ नहीं आ रही होती कि ना हो क्या रहा है। सारी इर्द गिर्द की चीज़ें जो है ना वो ऐसे ही होता है कि जैसे हवा में तैर रही हैं, और सारे का सारा वजह क्या होती है कि भाई ट्रैवलिंग की वजह से इंसान बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है। जब तक अच्छे तरीके से अपनी नींद ना पूरी की जाए
تو کیا ہے کہ بھئی چیزیں نارمل کنڈیشن میں واپس نہیں آتی. اب پہلے 1-2 دن جو تھے نا اس فیملی نے خوب اچھے طریقے سے ریسٹ کیا، سو کے ان لوگوں نے اپنی تھکاوٹ وغیرہ دور کی. اور اس کے بعد کیا تھا کہ نیکسٹ ڈے نا حاجی الیاس نے کہا کہ بھئی ہم لوگ نا اپنے آبائی قبرستان جانا چاہتا تھا وہ اپنے بچوں کو لے کے، تاکہ اپنے پیرنٹس اور اسی طرح سے مطلب اپنے دادا دادی اور باقی کے جتنے بھی رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے ہوئے نا ان کی قبروں پہ جا کے فاتحہ پڑھ سکے. اب جی حاجی الیاس اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ ایک موٹر بائک پہ بیٹھا اور اپنے نا آبائی قبرستان کی طرف ان لوگوں نے جانے کا رخ کیا. راستے میں جاتے ہوئے کیا ہوا کہ ان کا نا مطلب ایک ایسی جگہ سے گزر ہوا جس میں کہ راستے میں بہت زیادہ پتھر وغیرہ پڑے ہوئے تھے اور بڑا ہی دشوار سا راستہ تھا کہ وہاں سے گزرنا کسی کے لیے بھی پاسبل نہیں تھا. اس کے بیٹوں نے نا اتر کے موٹر سائیکل سے جو پتھر وغیرہ تھے راستے میں وہ اٹھائے اور ان کو سائڈ پہ کیا. اور اس کے بعد نا مطلب انہوں نے اس چیز کو نوٹ کیا کہ یہ صرف ایک چھوٹا سا ہی ایریا ہے، یعنی کہ تھوڑا سا راستہ ہے جہاں پہ نا یہ پتھر وغیرہ پڑے ہوئے ہیں اور مطلب اس طرح کی کنڈیشن ہے کہ کوئی بھی بندہ یہاں پہ بغیر اجازت نہ پر نہیں مار سکتا. خیر جی اب وہ ان لوگوں نے پتھر وغیرہ ہٹائے اور اپنا راستہ آگے لیا، قبرستان گئے، وہاں پہ انہوں نے فاتحہ وغیرہ پڑھی اور اسی طرح سے وہ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے نا واپس گھر آ گئے. گھر آ کے اب جی حاجی الیاس نے اپنے کسی رشتہ دار کو بتایا کہ بھی راستے میں نا اس طرح سے پتھر وغیرہ پڑے ہوئے تھے اور اس مطلب جگہ سے جو تھا نا لوگوں کا گزرنا اور مطلب بہت ہی عجیب و غریب سی جگہ تھی، کچھ سمجھ نہیں آئی کہ بھی وہاں پہ ہو کیا رہا ہے. تو اس کے رشتہ دار نے بتایا کہ یہاں پہ نا ایک بدماش رہتا ہے، یہ اس کی حویلی ہے اور اس کے آگے کا راستہ نا اس نے بند کیا ہوا ہے، بلاک کیا ہوا ہے کہ عام لوگوں کا وہاں سے گزر جو ہے نا وہ ممکن نہیں ہے. اور اندر سے مسئلہ کیا ہے کہ وہ وہاں پہ گنڈا گردی کرتا ہے، کچھ نشہ وغیرہ بھی کرتا ہے، لوگوں کو بھی اس نے نشے کی عادت لگائی ہوئی ہے. اور اسی طرح سے مطلب کہ ایک گنڈا ٹائپ جس طرح کا انسان ہوتا ہے نا کہ پاکستان میں آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ جو لوگ اپنے آپ میں بڑی گنڈا گردی کرتے ہیں، علاقے کے ڈان بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ کیا ہے کہ بھی کوئی ہمارے گھر کے آگے سے نہ گزرے، کوئی کسی کا یہاں سے گزر نہ ہو، میری اجازت کے بغیر یہاں پہ چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی. بس یہی کچھ جو تھا نا وہ اس گنڈے زہیب کا وطیرہ تھا. وہ وہاں سے کسی کو اپنی اجازت کے بغیر گزرنے بھی نہیں دیتا تھا اور لوگوں کے اوپر نا اس نے اپنی ایک دہشت جو تھی نا وہ جمائی ہوئی تھی. مطلب کہ علاقے کے لوگ جو تھے نا اس زہیب کے ہاتھوں بڑے تنگ اور پریشان تھے. اب جی حاجی الیاس چونکہ یہاں سے گیا تھا اور کافی عرصے کے بعد وہ پاکستان گیا تھا، تو یہاں سے جانے والے لوگوں کے لیے نا ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. اور اسپیشلی وہ بچے جو کہ یہاں پہ گرون اپ ہوتے ہیں نا ان کے لیے یہ ساری چیزیں انٹائرلی ایسے ہی ہیں جیسے کہ کسی فلم کو دیکھنا یا کہہ لیں کہ بھی کسی سٹوری کو پڑھنا کہ جس میں یہ سب کچھ ہوتا ہے کہ بھی گنڈے آ گئے ہیں اور جی جیسے پاکستانی موویز میں، پنجابی موویز میں دکھایا جاتا ہے نا وہ سب کچھ. اب حاجی الیاس اور اس کے بیٹوں نے یہ تہیہ کیا کہ ہم جا کے نا اس کو سمجھائیں گے کہ وہ بھی جوان ہے، محنت کرے اور اپنا رزق حلال جو ہے نا وہ کمائے. لیکن اب جو لوگ بگڑے ہوئے ہوتے ہیں اور جن کو آرام سے بیٹھ کے کھانا مطلب کہ پیسہ مل رہا ہو نا، ان کو کیا پڑی ہے کہ بھی وہ جا کے محنت مزدوری کریں اور اپنی ہڈیوں کو گلا کے نا پیسہ کمائیں. اب جی حاجی الیاس اپنے دونوں بیٹوں کو ساتھ لے کے اس گنڈے زہیب کے جو تھا نا حویلی پہ دوبارہ سے پہنچا اور جا کے اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ میں بڑا ہوں اور میں نے زندگی کا بڑا عرصہ جو ہے نا وہ دنیا دیکھی ہے، گزاری ہے، تو میں اس کو جا کے سمجھاؤں گا تو یقینی طور پہ جو ہے نا یہ بچہ میری بات مان لے گا. اسے یہ تھا کہ شاید کسی نے اس کو گائیڈ نہیں کیا، کسی کو اس کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی. اگر اس کو میں انڈرسٹینڈ کرواؤں گا نا چیزیں کہ رزق حلال بھی کماتے ہیں اور زندگی کو آسان بھی بناتے ہیں، تو یقینی طور پہ یہ میری بات مان لے گا. پر جو بندہ ایک دفعہ برائی کے راستے پہ نکل پڑے نا تو اس کے لیے اچھائی کے راستے پہ واپس آنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. یہی کچھ نا اب جب حاجی الیاس نے جا کے زہیب کو سمجھانے کی کوشش کی نا تو وہ الٹا اس کے گلے پڑ گیا اور کہا کہ تم ہوتے کون ہو کہ مطلب تم میرے کوئی رشتہ دار لگتے ہو، میرے کوئی بڑے لگتے ہو جو کہ تم مجھے آ کے یہاں پہ نصیحتیں کر رہے ہو. اپنی یہ نصیحتیں جو ہے نا وہ اپنے پاس ہی رکھو. اور یہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے جو تھا نا میرے گھر کے آگے سے پتھر ہٹائے اور یہاں سے لوگوں کے گزرنے کے لیے ایک راستہ بنایا. یہ سب کچھ جو تھا نا وہ زہیب کے اوپر بہت زیادہ گراں گزر رہا تھا. اسی طرح سے مطلب حاجی الیاس اور اس کے بیٹوں کی کوشش تھی کہ وہ اس کو سمجھائیں اور زہیب جو تھا وہ کسی صورت میں اس چیز کو سننے کے لیے آمادہ نہیں تھا. دونوں پارٹیز میں جو تھا نا اسی طرح سے ہاتھا پائی ہوئی اور زہیب چونکہ گنڈا تھا، ایک مطلب کہہ لیں کہ بھی کرائے کا قاتل تھا، اس کے پاس نا اسلحہ وغیرہ کافی وافر مقدار میں تھا اور اسی طرح سے اس کے جو چیلے وغیرہ تھے وہ بھی وہیں پہ اس کے ڈیرے پہ موجود تھے.
اب حاجی الیاس وہاں پہ صرف گیا تھا جی سمجھانے کے لیے اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ جو کہ نہتے تھے اور ان کے پاس نہ کوئی اسلحہ اور نہ ہی کوئی اس طرح کی چیز جس سے کہ وہ اپنا کوئی دفاع کر سکتے۔ زہیب نے ان ساری باتوں کا بہت زیادہ غصہ کیا اور حاجی الیاس کو اس کے 2 بیٹوں سمیت جو تھا نا اس نے بھون ڈالا، اس نے گولیاں ماری اور اتنی کہ زیادہ ان کو گولیاں ماری کہ ان کا بچنا جو تھا نا وہ ناممکن تھا۔ انہوں نے یعنی کہ حاجی الیاس اور اس کے بیٹوں نے بھاگنے کی وہاں سے کوشش کی کہ بھی جو ہے ٹھیک ہے تم نے نہیں سمجھنا نہ سمجھو، لیکن جو بگڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا یا کہہ لیں کہ جو شیطان کے راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں اور ان کے سر کے اوپر خون سوار ہوتا ہے اور وہ کسی کی بھی نصیحت سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو وہ بغیر کسی قصور کے بھی نا اگلے بندے کو مار دیتے ہیں۔ یہی سب کچھ جو تھا نا وہ اس گنڈے نے بیچارے حاجی الیاس اور اس کے 2 بیٹوں کے ساتھ کر دیا، جنہیں کہ اس نے وہاں پہ کھڑے کھڑے ہی گولیوں کے ساتھ نشانہ بنایا اور ان کو بھون ڈالا، یعنی کہ ان کو وہیں پہ ایٹ دا اسپاٹ جو تھا ان کو مار دیا۔ اب جی جو حاجی الیاس تھا نا وہاں پہ اس نے دیکھا کہ بھی ابھی اگر میرا وہاں پہ تیسرا بیٹا اور میرا پوتا بھی آ گیا نا تو یہ ان کو بھی مار ڈالے گا کیونکہ اس کے سر پہ خون سوار ہے۔ وہاں پہ نا اس کا کوئی رشتہ دار بھی تھا، اس کو اس نے اونچی اونچی چیخ کے چلا کے بتایا، وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی اور بتایا کہ بھی میرے باقی جو بیٹا اور ایک پوتا رہ گیا نا ان کو یہاں پہ ہرگز مت آنے دینا، اس کو جو ہے نا یہاں سے لے کے کہیں دور چلے جاؤ، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ ان کو بھی مار دے۔ لیکن کیا بدقسمتی یہ ہوئی کہ بھی حاجی الیاس اور اس کے جو 2 بیٹے اس کے ساتھ وہاں پہ اس گنڈے کے ڈیرے کے اوپر گئے تھے نا اس کو سمجھانے کے لیے، اسے تو اس نے زہیب نے ایٹ دا اسپاٹ ہی نہ مار دیا۔ اور اس کے بعد کیا تھا کہ مزید آپ دیکھیں کہ پاکستان میں ستم ظریفی کیا ہے کہ وہاں پہ ان لوگوں کے کوئی FIR بھی درج نہیں ہوئی، مطلب کہ جو اس علاقے کا پولیس والا تھا نا جو SHO تھا وہ بھی اس گنڈے کے ساتھ ملا ہوا ہے اور اتنا وہاں پہ ان لوگوں کا اثر و رسوخ ہے کہ وہ اس کے خلاف FIR بھی درج نہیں کر رہے۔ ابھی جو ہے نا وہ زہیب وہاں سے روپوش ہو چکا ہے، کہیں دور بھاگ گیا ہوا ہے، کسی علاقہ غیر کی طرف چلا گیا تاکہ اس کو گرفتار نہ کیا جائے۔ لیکن پاکستان میں کوئی بھی آپ کہہ لیں کوئی مطلب سیکیورٹی نہیں ہے، کوئی اس طرح کا کام نہیں ہے کہ بھئی جس کی وجہ سے لوگوں کا جان اور مال جو ہے نا وہ محفوظ ہو۔ میں ایگری کرتی ہوں ان باتوں سے، ان سب باتوں سے جو کہ وہاں پہ پاکستان میں رہنے والے لوگ جو ہیں نا ان سب چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ وہ وہاں کے سسٹم کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں۔ اب UK میں جب یہ لوگ آ جاتے ہیں نا یہی پاکستانی جو کہ وہاں کے سسٹم کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ یہاں پہ آ کے اپنی زندگی گزارتے ہیں تو وہ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ لا اینڈ انفورسمنٹ ہے، کوئی کسی کا حق نہیں مارتا اور مطلب اس طرح تو کبھی ہوتا ہی نہیں ہے کہ کسی کا مرڈر ہو جائے اور اس کا کوئی بھی جو کیس ہے نا وہ فائل نہ کیا جائے۔ تو جی یہاں سے جانے والے جتنے بھی پاکستانی ہیں نا وہ ان سب باتوں کو، ان سب کمپرومائزز کو بھول چکے ہوتے ہیں یہاں پہ زندگی گزارتے ہوئے کہ ہم نے کہاں پہ اپنی زبان کھولنی ہے اور کہاں پہ نہیں کھولنی، کس طرح سے ہم نے لوگوں کے ساتھ اپنا بیہیویئر یا ان کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہے نا وہ رکھنا ہے اور کس طرح کا نہیں رکھنا ہے۔ موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی لوگ یہاں سے UK سے پاکستان جاتے ہیں نا یا تو ان کو لوٹ لیا جاتا ہے یا ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی واردات ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے کیا ہے کہ وہ دوبارہ ان کی نسلیں جو ہیں نا وہ پاکستان جانے کا نام ہرگز نہیں دیتی۔ اب واردات کرنے والا کوئی باہر کا بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ کوئی انجان بندہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ اس کیس میں تھا کہ ایک گنڈے نے ان کی جان لے لی۔ اور موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ میں کئی ایک ایسے کیسز بھی دیکھتی ہوں کہ اس میں گھر والے ہی جو ہے نا وہ یہاں سے جانے والے لوگوں کا قتل کر دیتے ہیں، ان کو مار دیتے ہیں، اور وجہ کیا ہوتی ہے کہ بھی ہم سے جائیداد جو ہے نا وہ واپس مانگی جا رہی ہے، وہ روپے پیسے کا حساب لیا جا رہا ہے کہ بھئی جو ہم نے وہاں سے کما کے بھیجا تھا نا اب ہمیں بتایا جائے کہاں پہ انویسٹ کیا ہے، اب ہماری کتنی پراپرٹی لے لی گئی ہے۔ خود تو وہ لوگ وہاں پہ اس کے اوپر مطلب سام بن کے بیٹھے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پیسہ جو ہے نا وہ ہمیں آ گیا ہے اور اب ہم اس کے حقدار ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہے کہ یہ پیسہ جسے کہ کمانے کے لیے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، وہی پیسہ بعد میں ان کا جانی دشمن بن جاتا ہے کہ اس پیسے کو جب وہ واپس اس کو مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھی بتایا جائے کہ کہاں پہ ہے تو اس کی وجہ سے ان کے خونی رشتے ہی ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے کچھ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے کیا ہے کہ یہاں پہ UK میں رہنے والے لوگ جو ہیں نا وہ اس بارے میں پھر نہیں سوچتے کہ ہم واپس جائیں، کیونکہ واپسی کے راستے ان کے لیے ان کے اپنے گھر والے، اپنے رشتہ دار اور اپنے ارد گرد کے لوگ ہی بند کر چکے ہوتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو آپ کے سوال کا جواب جو ہے نا وہ بڑے ہی اچھے طریقے سے مل گیا ہوگا۔
بٹ اسٹل آپ لوگ جو ہیں وہ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں آ کے کر سکتے ہیں. اور بڑا ہی یہ دل خراش واقعہ تھا. اسے سن کے مجھے خود کو بہت برا لگا اور بہت ہی مطلب ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ بری سی فیلنگ آئی کہ بھی پاکستان میں واقعی لوگوں کا جان اور مال جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے. اللہ جانے وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں اور کن حالات میں جو ہیں وہ گزارا کر رہے ہیں, کیونکہ پاکستان کے سیاسی حالات جو ہیں ان سے مطلب کوئی بھی جو ہے وہ انجان نہیں ہے. اور اس وقت جو ہے وہ پاکستان میں بہت ہی برے قسم کے سیاسی حالات ہیں, اور جس طرح سے فوج نے ملک کو یرغمال بنایا ہوا ہے وہ بھی ہم سب لوگ نا یہاں پہ بیٹھے ہوئے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ملک کے حق میں بہتر کرے اور لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ آسانی کی طرف جائیں. خود بھی آپ لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگیوں کو آسانی کی طرف لے کے جائیں اور دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرنے والے بنیں. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا. انٹل دین اللہ حافظ.